अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना अदनान शबीर ख़ान और आप देख रहे हैं नुआए फ़िक्र। जब मैंने ये इरादा किया कि व्लॉग शुरू किया जाए तो सवाल ये पैदा हुआ कि इसका नाम क्या रखा जाए। चंद एक करीबी दोस्तों से मशवरा शुरू किया और मुझे कोई नाम पसंद नहीं आ रहा था। मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त हकीम मोहसिन अज़ीम जो कि साहिवाल में होते हैं और वो हकीम ग़ुलाम मोहम्मद के बेटे हैं और पिछले कोई तकरीबन 31 साल से हिकमत कर रहे हैं साहिवाल सदर बाज़ार में। लेकिन हैं वो हकीम, लेकिन उर्दू अदब पे उनकी ग्रिप, ओ माय गॉड। शेर व शायरी हो, अफसाना निगारी हो, उनका नॉलेज और जितनी वो बुक्स पढ़ते हैं उर्दू अदब पे, इंसान परेशान हो जाता है। तो मेरे बड़े प्यारे और बड़े करीबी दोस्त हैं, तो उन्होंने ये नाम सजेस्ट किया नुआए फ़िक्र। तो मुझे बहुत पसंद आया और उन्होंने फिर उसका मतलब भी समझाया हमें उस वक़्त, क्योंकि हम तो काठे अंग्रेज़ हैं, हमें ना अंग्रेज़ी आती है ना उर्दू आती है, ना उधर के रहे ना उधर के रहे। तो बात शुरू करने का मतलब ये था कि आपके कुछ बड़े करीबी दोस्त होते हैं जो आपकी खुशी में खुश होते हैं और वो आपकी कामयाबी को अपनी कामयाबी समझते हैं। जैसे कि मेरे भी चंद एक हलके में मेरे इर्द गिर्द दोस्त हैं। मेरी आप सारों से दरख्वास्त है कि आजकल ये जो सियासी इख्तलाफात इतने बढ़ चुके हैं कि बहुत करीबी दोस्त एक दूसरे से नाराज़ होना शुरू हो गए हैं। अपने इन दोस्तों को अपने साथ जोड़ कर रखें, उनको अपने साथ मिला कर रखें, उनको नाराज़ मत करें। इमरान ख़ान के लिए, शहबाज शरीफ के लिए, नवाज़ शरीफ के लिए, बिलावल भुट्टो के लिए, ये मेरी आप लोगों से एक बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। उसकी वजह यह है कि शायद हम जैसे आम आदमी इन बड़े बड़े लीडरों के साथ कभी शायद हाथ भी ना मिला सकें, लेकिन आपकी खुशी में, आपकी गमी में, आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी, दिन हो या रात हो, ये आपके दोस्त हर वक्त मौजूद होते हैं, हर वक्त तैयार होते हैं आपकी मदद के लिए, और आपकी खुशी गमी में ये लोग मौजूद होते हैं। चलते हैं पाकिस्तान के सियासी हालात की तरफ। आज पाकिस्तान की सियासत में बहुत गर्मा गर्मी रही। सुप्रीम कोर्ट में आज पीटीआई की पिटीशन की हेयरिंग का सेकंड डे था और बहुत लंबी हेयरिंग थी, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स डिस्कस हुए। उसमें इकॉनमी को भी टेक ऑन किया गया। सुप्रीम कोर्ट की इस आईनी ताकत, आईनी पावर पे को भी डिस्कस किया गया कि क्या उनके पास इख्तियारात हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को एक साइड पर रख कर डेट्स में तब्दीली कर सकें। सदर की बात को एक साइड पर रख दें, गवर्नर साहब की बात को एक साइड पर रख दें, और फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन की इन सारी बातों के बाद उन्होंने इस बात को भी डिस्कस किया कि मौजूदा जो सियासी हालात हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर इस वक्त जो रिफ्ट है वो भी डिस्कस हुई। चलते हैं, विल टेक ऑन वन बाय वन ऑल द पॉइंट्स अहमद मुख्तार के पास, और उनसे सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने जो पहली प्ली ली कि हमारे पास हमें पैसे नहीं, गवर्नमेंट देने के लिए तैयार है, उनके पास पैसे नहीं हैं, जिसमें ये बात भी बड़ी मशहूर हुई कि उन्होंने कहा कि जनाब आपने अभी बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा किया है, बड़े पैसे आए हैं, कोई लैपटॉप्स आप दे रहे हैं, वो पैसा जनरेट किया जा सकता है। उन्होंने ये ऑफ़र भी की कि जनाब हमारी तनख्वाहों में से अगर आप 5% कट लगा दें तो पैसा तो इकट्ठा हो सकता है। तो अहमद से पूछते हैं इसकी डिटेल। जी अहमद। जी राना साहब, आज का अहम केस सुप्रीम कोर्ट का वो
پروسیڈنگ سماعت جو کہ پی ٹی آئی کی طرف سے درخواست دائر کی گئی تھی کہ الیکشن کمیشن نے جو 5 مہینے کے لیے الیکشن ڈیلے کر دیے ہیں، بہت لمبی پروسیڈنگ ہوئی، بہت لمبا کیس چلا. اس کیس کے اثرات بھی تھے اور اس کیس کی ڈیٹیل بھی ہیں، دونوں ہی ہیں. جو آج چیزیں زیر بحث آئیں ان میں ایک چیز جو بہت لمبی پروسیڈنگ ہے پورے دن کی، ایک چیز جو ہوئی، ججز نے کہا اگر الیکشن کروانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو ہماری تنخواہوں سے کاٹ لیں. جمہوریت کے لیے الیکشن بہت ضروری ہے، یعنی کہ اس سے نظر یہ آیا کہ جو کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، وہ یہ ہر صورت میں چاہتی ہے کہ الیکشن ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں 90 دن سے زیادہ کی آگے پروویژن نہیں ہے. کورٹ کی کیسز میں بعد میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا. سننے میں یہ آیا کہ حکومت یا یہ والی حکومت شاید یہ کرے کہ جون میں کہیں جا کے ڈکلیئر کر دے کہ اب تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، فائنینشیل ایمرجنسی لگا دے اور اس کے بعد الیکشن سال کے لیے اور آگے لے جائے. تو اس قسم کی باتیں بھی سننے میں آ رہی ہیں. بہرحال یہ تو ایک سائڈ پہ بات تھی. اس کی اور کیا امپلیکیشنز ہیں وہ بھی ہم بات کریں گے. سب سے پہلے جو پروسیڈنگ کے سپریم کورٹ نے کہا کہ ہماری تنخواہوں میں سے 5% کاٹنے اگر آپ کے پاس الیکشن کے پیسے نہیں ہیں. سیکٹری فائنانس نے الیکشن کمیشن کو جا کے یہ کہا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، IMF کی طرف سے آنے تھے. وہ ٹیکنیکلی تھوڑی سی غلط بات بھی شاید اس میں لگتی ہے، لیکن سیکٹری فائنانس نے بہرحال یہ کہا. تو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ سیکٹری فائنانس یہ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. میں نے کل ہی سنا ہے کہ فروری میں $500 بلین تک کی ٹیکس کلیکشن ہوئی. ایک جج صاحب نے یہ کہا، اور اگر یہ ٹیکس کلیکشن اتنی ہوئی ہے تو 20 ارب روپیہ کیا الیکشن کے لیے نہیں رکھے جا سکتے؟ اچھا، بجٹ میں الیکشن پہ پیسے الوکیٹڈ تھے رانا صاحب، لیکن اس بات تو نہیں ہوئی. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پہ اچھی خاصی بحث ہوئی. تو اٹارنی جنرل جو بالکل آج نئے آئے تھے، پہلے دن تھا ان کا، انہوں نے سپریم کورٹ کہا کہ میں فائنینشیل میٹرز پہ کل بات کروں گا، کل آپ کو آ کے اس کے اوپر وضاحت دوں گا. تو کہہ لیں پروسیڈنگ بہت لمبی ہے، ابھی تھوڑی سی چل رہی ہے، اس پہ ہم مزید بھی بات کرتے ہیں. جی رانا صاحب. جی احمد، سنا ہے یہ پوائنٹ بھی ڈسکس ہوا اور بڑا ڈیٹیلڈ ڈسکشن ہوئی کہ کیا الیکشن کمیشن اپنی مرضی سے پریزیڈنٹ کی دی ہوئی ڈیٹ کو بدل سکتا ہے، ڈیلے میں ڈال سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسا رول یا ریگولیشن یہ اتھارٹی الیکشن کمیشن کو دیتا ہے؟ اس پر کیا ڈیٹیل بات چیت ہوئی آج کی کورٹ کی ہیئرنگ میں؟ وہ اس سے ہمیں آگاہ کریں. رانا صاحب، کورٹ میں آج چیف جسٹس صاحب نے اور باقی ججز نے میری یہ بات واضح طور پہ کہی کہ کیا الیکشن کمیشن کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ ڈیٹ کو اپنی مرضی سے آگے لے جا سکتی ہے؟ کیا وہ صدر صاحب کی دی ہوئی ڈیٹ کو پوسٹ پون کر سکتی ہے یا ڈیلے کر سکتی ہے ود واٹ ایور دی سرکمسٹانسز آر؟ کیا ان میں ایسی کوئی چیز موجود ہے جو الیکشن کمیشن کو اتھارٹی دیتی ہے کسی رول کے تحت؟ اب الیکشن کمیشن جو ہے ان کی طرف سے 2 رولز آ رہے ہیں، لیکن دونوں رولز کے تحت ایسا نظر نہیں آ رہا کہ الیکشن کمیشن کے اٹ سیلف پاس یہ پاور ہے کہ وہ یا الیکشن کی ڈیٹ دے یا جو دی ہوئی ڈیٹ ہے اس کو آگے لے جائے. دی ہوئی ڈیٹ میں آگے لے جانے کے حوالے سے کچھ بات ضرور ہے، لیکن اتنی نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب نے بھی یہ حوالہ دیا کہ ترکی میں بھی زلزلہ آیا، اس کے باوجود وہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں، تو الیکشن تو نہیں رکیں گے. ان سے یہ بات بھی کی گئی کہ 2 دفعہ پہلے الیکشن رک چکے ہیں. انہوں نے کہا مجھے پتا ہے اس پہ رک چکے ہیں، لیکن پاکستان میں تسلسل کے لیے جمہوریت کو اور سچویشن کو دیکھنا ہوگا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز میں بہت زیادہ تضاد ہے. جس طریقے سے آپ دونوں پارٹیاں لڑ رہی ہیں، کہ آپ دونوں واقعی اس نیت سے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی اور پی ڈی ایم بھی بڑی پارٹیاں کہ کیا واقعی الیکشن کی طرف جانا چاتی ہیں؟ کیا ہمیں آپ یہ ایشورنس دیں گی کہ آپ اگر اس طریقے سے پولز اپارٹ رہی تو پھر یہ بات جو ہے یہ الیکشن میں پیس یا امن تو برقرار نہیں رہ سکے گا؟ یہ بھی آج کورٹ کی پروسیڈنگ کے دوران ڈسکس ہوا. تو کہہ لیں کہ بہت لمبی پروسیڈنگ تھی. چیف جسٹس صاحب نے جہاں پہ مالی معاملات تھے، پھر انہوں نے مردم شماری پہ بات کی، تو انہوں نے بھی اس کے جواب میں کہا کہ وہ تو بات کی بات ہے جو پہلے بھی الیکشن کمیشن جو ہے وہ یہ ڈیٹ دے چکا ہے. پھر یہ بھی بات آئی کہ اس معاملے کو آپ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں زیر بحث لاتے؟ تو پارلیمنٹ کی بھی آج پروسیڈنگ ہوئی، اس پہ بھی اچھا خاصا یہ تھا. اس کے علاوہ کورٹ نے ڈھیروں سوالات پوچھے. یہ بات بھی کہی گئی کہ اگر الیکشن کمیشن نے یہ ڈیٹ 5 مہینے آگے ملتوی کر دی ہے اور 5 مہینے بعد وہ اگر 2 سال بعد بھی ملتوی کرتے ہیں، وہی بات جس کا میں پہلے بھی شک کا اظہار کر چکا ہوں کہ وہ فائنینشیل ایمرجنسی لگا کے اس کو اور آگے لے جائیں گے، تو انہوں نے کہا پھر اس کا کیا ثبوت ہے، اس کو کون روکے گا اور اس پہ کیا پھر بات ہوگی، کس قانون کے تحت وہ کر رہے ہیں، یہ 5 مہینے کس لیے اور پھر وہ 2 سال اگر وہ آگے لے جاتے ہیں تو وہ کس لیے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن
کے اوپر مدعا فٹ ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے کیسے یہ ڈیسیزن لے لیا. عدالت نے یہ کہا کہ یہ فیصلہ انہوں نے جلد بازی میں لیا ہے. الیکشن کمیشن کے پاس ایسی اتھارٹی نظر نہیں آتی کہ ہو. جی رانا صاحب. جی احمد چیف جسٹس نے یہ بات بھی کہی کہ وہ کسی ویکیوم میں رہ کر کوئی ڈیسیژن نہیں لیں گے یا بات چیت نہیں کریں گے اور وہ سب کو آن بورڈ کریں گے. اس میں ادارے ہوں، پیپل جو ہماری سیاسی جماعتیں ہوں. تو جس طریقے سے سسٹمیٹک طریقے سے وہ اس ہیئرنگ کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ چیف جسٹس نے سب کو اچھی کڑکی لگانی ہے تاکہ کوئی بعد میں دائیں بائیں ہل نہ سکے. اور کیونکہ انہوں نے ایک پریسیڈنس سیٹ کرنا ہے، اور یہ جو پریسیڈنس ابھی سیٹ ہو جائے گا، جو ڈیسیژن ابھی آ جائے گا، وہ بہت دور تک جائے گا اور وہ فیصلہ کرے گا کہ پاکستان کا سیاسی مستقبل کن اصولوں پر چلے گا. تو یہ ادارے جس میں الیکشن کمیشن، فنانس منسٹری، انٹیریئر منسٹری، ڈیفینس منسٹری، وزیر اعظم، ان سب کو وہ لائن میں لے کر آ رہے ہیں. ذرا تفصیل شیئر کیجیے گا. جی احمد. جی رانا صاحب کیس کافی لمبا چلا، کافی بحث اس میں مزید بھی ہے. ہم چیدہ پوائنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ عدالت نے یہ بڑا واضح طور پہ کہا کہ ایک تو الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ جلد بازی میں لیا ہے، قانوناً اس کی کوئی سکوپ یا وہ بات نہیں بنتی. اس کے اوپر چونکہ ان ججز میں 5 جو ججز کا بینچ ہے، جس میں منیب اختر صاحب ہیں، اعجاز الحسن صاحب ہیں، امین الدین صاحب ہیں، جمیل مندوخیل صاحب ہیں، عمر عطا بندیال صاحب جو چیف جسٹس ہیں، ان میں سے 1-2 جج ایسے بھی ہیں جو پہلے بھی ڈسینڈنگ نوٹ دے چکے ہیں. لیکن بہرحال پھر بھی اس کے باوجود بھی دیکھنا کورٹ نے جو باتیں کی بڑی وہ سیریس تھیں اس حوالے سے. انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ الیکشن کمیشن نے پہلے 22 نومبر کو کہا کہ وہ الیکشن کرانے کے لیے تیار ہے. اگر وہ 22 نومبر کو الیکشن کروانے کے لیے تیار تھا تو اب اس کو کیا ہو گیا ہے؟ اب وہ کیوں نہیں الیکشن کمیشن اس سے پیچھے ہٹ گیا ہے؟ اب یہ پیسوں کا ایشو کیسے آ گیا ہے؟ اب یہ باقی ایشوز کیسے آ گئے ہیں؟ سیکورٹی کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا سیکورٹی پرووائڈ کرنا صوبوں کی ذمہ داری ہے اور باقی اداروں کی ذمہ داری ہے، وہ کیوں نہیں پرووائڈ کریں گے؟ اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ اس کے یہ سوالات بھی انہوں نے اٹھائے. پھر جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، مین پی ڈی ایم بھی اور باقی بھی، انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی اس کیس میں پارٹی بننا چاہتی ہیں، ہمیں بھی اس میں شامل کیا جائے. تو عدالت نے ان کو بھی الاؤ کیا کہ وہ بھی آ کے اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کریں. اس کے بعد پھر جو ہے جو بھی فیصلہ لیا جائے گا. یہ بھی کہا کہ ہم کسی ویکیوم میں یہ فیصلہ نہیں لینا چاہتے، ہم ریئلٹی کو دیکھ کر لینا چاہتے ہیں. جب یہ بتایا گیا کورٹ کو کہ آٹے کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ دھکے کھا رہے ہیں، اس میں لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو رہی ہے، تو چیف جسٹس صاحب نے خود کہا کہ میں خود بھی یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں، یہ پرابلم اسی وقت کور ہوں گی، اسی وقت چیزیں آگے چلیں گی جب ہم الیکشن کروا کے اس پروسیس سے نکل جائیں گے. اگر ہم اسی طریقے سے پھنسے رہیں گے، بیٹھے رہیں گے، تو پھر یہ چیزیں اس طریقے سے آگے نہیں چل پائیں گی اور اکانومی بھی بہتر ہونے کے پھر ہمیں کوئی ایسے حالات نہیں نظر آتے. تو انہوں نے کافی یعنی کہہ لیں کہ تقریباً آلموسٹ ہر چیز ہی آج کی ڈسکشن میں جو کہہ لیں کورٹ میں ہوئی، ہر چیز ہی تقریباً حالات حاضرہ کی بھی باقی بھی ڈسکس کی گئیں کہ سچویشن کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے، کون کون سے سوالات ہیں اور عدالت جو ہے وہ کس طریقے سے اس کیس کو آگے لے کے چلے گی، الیکشن کمیشن کے کیا رولز ہیں اور کن رولز کو کس طریقے سے نبھایا جا رہا ہے. جی رانا صاحب. جی احمد آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا وزیر اعظم کی صدارت میں، اور انہوں نے ایک عدالتی اصطلاحات کے بارے میں ایک بل کی منظوری دی اور وہ بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا. اس کو وہ وہاں سے منظور کروائیں گے. یہ بل جو ہے بیسیکلی میرا خیال ہے کہ الیکشن کو ڈیلے کرانے کی ایک کی سازش کا ایک شاخسانہ ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے کہا کہ جناب چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ ایمنس پاور انجوائے کرتے ہیں، جس میں وہ سو موٹو لیتے ہیں اور جب ان کا دل کرتا ہے جس ایشو پہ لینا ہو لے لیں اور جس ایشو پہ نہیں لینا اس کو اگنور کر دیں. اس کا اختیار جو ہے وہ 3 سینئر موسٹ ججز یا 5 سینئر موسٹ ججز یا جو بھی نمبر وہ اس وقت اسمبلی سے منظور کرا لیں گے اس پر ہونا چاہیے. پلس جو ایک بینچ کی تشکیل ہے اس کا اختیار بھی وہ کہتے ہیں کہ سینئر موسٹ ججز اس میں انوالو ہونے چاہیے.
میں پرسنلی اس بل سے ایگری کرتا ہوں، لیکن مجھے اس کی ٹائمنگ کے ساتھ پرابلم ہے، کیونکہ اس ٹائمنگ میں لایا گیا ہے جہاں وہ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان یا سپریم کورٹ کو ویک کیا جائے، کیونکہ وہ لگ ایسے رہا ہے کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ دے دیں گے کہ الیکشن کروائیں، جیسے بھی کروائیں۔ احمد، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ رانا صاحب، جب سے یہ کیس سپریم کورٹ نے لیا ہے، اس سائڈ سے کہہ لیں کہ دوسری سائڈ سے گورنمنٹ جس کی نیت ہرگز یہ نہیں نظر آ رہی کہ وہ الیکشن کروائے گی، اور وہ جیسے یہ بھی بات ہوئی کہ اگر یہ کیس، یہ جو الیکشن کمیشن اگر 6 مہینے آگے 5 مہینے آگے لے گیا تو 2 سال بھی آگے لے جا سکتا ہے، جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے۔ تو سچویشن اب لگ یہ رہی ہے کہ آج پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا جس میں وزیر اعظم صاحب بھی گئے، اور وزیر اعظم صاحب وہاں پہ اینڈ پہ ایک بل پیش کیا گیا جس میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ جو سو موٹو لیتے ہیں اپنی مرضی سے، کل 2 ججز کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے وہ کس طریقے سے اپنی مرضی سے سو موٹو لے سکتا ہے، ایک بندے کی مرضی سے سو موٹو لینا نہیں بنتا، چیف جسٹس کی اتھارٹی جو ہے اس کو کم کیا جائے۔ تو آج ایک بل جو ہے قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ جو سو موٹو لینے کی پاورز ہے وہ بجائے چیف جسٹس کے پاس ہونے کے ایک فل بینچ کے پاس ہونی چاہیے۔ فل بینچ 5 ججز کا ہوتا ہے، تو 5 ججز یا 7 ججز سے لے کے کی کنسنٹ لے کے تو پھر جو ہے وہ سو موٹو نوٹس لیا جا سکتا ہے۔ یہ بل آج قومی اسمبلی میں پیش ہو گیا ہے، تو یہ کہہ لیں کہ ایک قسم کا پریشر بھی ہو سکتا ہے اس کیس کے اوپر ڈائریکٹ، یا کہہ لیں کہ گورنمنٹ اس وقت بالکل آمنے سامنے آ گئی ہے عدالت کے، نظر یہی آ رہا ہے۔ کیسے یہ سچویشن آگے ریزالو ہوگی بہت آسان نہیں لگتا، کورٹ کے لیے بھی یہ فیصلہ کرنا کہ وہ کس طریقے سے چیزوں کو آگے لے کے چلیں گے۔ نظر یہی آ رہا ہے کہ حکومت الیکشن کروانے کے لیے، خواہ ان کے ساتھ الیکشن کمیشن ہے یا کوئی بھی ادارہ ہے یا نہیں ہے، لیکن حکومت کی یہ مرضی نہیں ہے۔ شروع سے انہوں نے بہت لمبا بیانیہ یہ فٹ کرنے کی کوشش کی تھی کہ الیکشن نہ ہو، اور پھر الٹیمیٹلی اس بیانیے کو وہ لے کے اس سٹیج پہ آ گئے ہیں۔ اب عدالت اور وہ آمنے سامنے ہیں، ملک اگین ایک قسم کے کانسٹیٹیوشن کرائسس میں پھنس چکا ہے۔ عدالت کیسے اس کو ڈیسائیڈ کرتی ہے، اگلے 2-4 دن اس حوالے سے بہت اہم ہیں۔ ڈیلی کی پروسیڈنگ آج بھی پرائما فیشی جو چیزیں نظر آ رہی تھی وہ یہی تھی کہ کورٹ اس چیز کو نہیں پسند کر رہی کہ 90 دن کے بعد اس چیز کو، الیکشن کو لٹکایا جانا جو ہے وہ آئین کے کسی بھی طریقے سے آئین میں ثابت نہیں، آئین اس کی اجازت نہیں دیتا، تو کورٹ اسی چیز کو آگے لے کے چل رہی ہے۔ جی احمد، آج جوائنٹ سیشن تھا پارلیمنٹ کا، اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے بڑی پرجوش قسم کی تقریر کی، اور اس میں انہوں نے پہلے بار بار یہ تذکرہ کیا کہ جناب یہ بڑا ڈیفائننگ مومنٹ ہے، ہماری آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی، ہمیں اس سسٹم کو چینج کرنا ہے، جو امیر کے لیے فرق ہے اور غریب کے لیے فرق ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئین اور قانون کی حکمرانی کو انشور کرنا ہے۔ شروع میں تقریر انہوں نے ایسے بلڈ کی، اور اس کے بعد وہ ان کی اس تقریر کا محور صرف اور صرف عمران خان بن گئے۔ تو ذرا ڈیٹیلز شیئر کیجئے گا اس تقریر کا۔ جی احمد۔ جی رانا صاحب، آج بہت لمبا چوڑا خطاب کیا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جا کے قومی اسمبلی کے اندر، اور ان کے خطاب کا محور اور مرکز ایک ہی شخص تھا جو کہ خان صاحب تھے، عمران خان صاحب، پی ٹی آئی کے لیڈر کے سربراہ، اور پورے خطاب میں وہ ان کو رگڑتے رہے، لتاڑتے رہے۔ باتوں باتوں میں یہ وہ بات بھی کہہ گئے کہ خان صاحب سے اس وقت تک مذاکرات نہیں ہو سکتے جب تک وہ عوام سے معافی نہیں مانگتے۔ اب یہ بات جو ہے وہ تھوڑی سی کھٹکنے والی ہے کہ پہلے بہت زیادہ پریشر ڈالا گیا خان صاحب مذاکرات پہ ریڈی ہوں، جب خان صاحب مذاکرات پہ ریڈی ہو گئے ہیں تو اب حکومت مذاکرات کرنے پہ تیار نہیں ہے کہ جی جب خان صاحب عوام سے معافی مانگے تو پھر ہم عوام سے کس بات کی معافی مانگے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان کے پاس بیٹھیں گے تو آلموسٹ ایک قسم کی معافی بنتی ہے، لیکن ان کا یہ کہہ دینا کہ جب تک خان صاحب عوام سے معافی نہیں مانگتے ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، یہ بہت بڑی بات بھی ہے، اور یہ اس کو ہم کہتے ہیں چینجنگ دا گول پوسٹ۔ یعنی پہلے آپ نے ان کو منوایا کہ بات چیت کے لیے راضی ہوں، جب وہ راضی ہو گئے تو کہتے ہیں ایسے نہیں مانتے، ہم ان کی بات نہیں مانتے، ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ بالکل وہی سچویشن پہ لے کے جا رہے ہیں جس سچویشن پہ خان صاحب لے گئے ہوئے تھے کہ وہ ان کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اچھا خود نہ بیٹھیں تو اپنے پارٹی کے لوگوں کو بٹھا دیں، وہ بھی
آج ایک قسم کا اس سے انکار نظر آ گیا. یعنی کہ حکومت نہیں چاہتی کہ کسی طریقے سے مذاکرات میں کوئی چیز فائنل ہو, ڈیسیجن ہو. حکومت چاہتی ہے کہ ان کا رول آگے چلتا رہے, اور یہ کانسٹیٹیوشن اس کی اجازت نہیں دیتا. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ چیزیں کیسے آگے چلیں گی. ایک قسم کا واقعی ملک ایسے کرائسس میں پھنس چکا ہے کہ عدالت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ آئین کو نافذ کیا جائے, اور حکومت جو ہے وہ ایسے طریقہ کار کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن آگے سے آگے ملتوی ہوتے رہیں. کتنے عرصے تک کے لیے اس کی کوئی ثبوت, کوئی بھی بات چیت نہیں ہو رہی. لیکن میرا خیال ہے کہ جب تک سپریم کورٹ کی طرف سے یا ہمارے ملک کے اہم اداروں کی طرف سے کوئی بہت خاص قسم کی پش نہیں آتی کہ چیزوں کو آگے چلایا جائے, یہ چیزیں لگتا ہے اسی طریقے سے پھنسی رہیں گی, جو کہ ملک کی آئینی کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے اچھی چیز نہیں. جی ران صاحب, اس وقت ہر وہ کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے کہ کسی طریقے سے الیکشن کو ڈیلے میں ڈال دیا جائے. ایک عوامی حکومت عوام سے مینڈیٹ نہیں لینا چاہتی. ایک جمہوری حکومت جمہور کے تقاضے پورا نہیں کرنا چاہتی. اس کے لیے ہر حربہ آزمایا جا رہا ہے. اور اب حکومت نے جو بل پیش کیا ہے یہ بیسیکلی یہ ایک ایسی اسٹریٹجی ہے کہ چیف جسٹس کو ویک کیا جائے اور سپریم کورٹ کو ویک کیا جائے, جو کہ آلریڈی ڈیوائیڈڈ ہے. اس وقت آپ پچھلے چند ایک مہینوں سے اگر سیاسی حالات کو فالو کر رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو اختلافی نوٹ آئے ان سے ثابت ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ آلریڈی ڈیوائیڈڈ ہے. اور ابھی تمام وہ انتظامات کیے جا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے چیف جسٹس آف پاکستان کو انڈرمائن کیا جائے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا پروفیسر اشفاق کی اس دعا کے ساتھ. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.